अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ वजल फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ूर खैर और अना। आज हमारी तीसरी नशस्त है इज्तिमाए ज़िद्दैन की, और मेरे ख्याल में अब स्ट्रक्चर जो है ऑपोजिट्स का वो काफ़ी हद तक वाज़िया हो चुका है। वैसे तो ये ऐसा मौज़ू है कि सारी उम्र ही इस पर हम बातचीत करते रहें तो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसको अब ज़रा हम पर जिस तरह ये इम्पैक्ट करता है ये मौज़ू, उसके ऊपर कुछ बात की जाए। और मैंने कुरान मजीद की एक आया मुबारका का एक जुज़ आपके सामने तिलावत किया है कि अल्लाह फरमाता है वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। यानी नफ़ी से शुरू हुआ आयत नफ़ी से अल्लाह ने शुरू की कि वमा खलक़नस समावाति वल अर्द, कि कुछ भी नहीं हमने तख्लीक किया आसमान और ज़मीन में, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन आसमान और ज़मीन के दरमियान है, इल्ला बिल हक़, मा सिवाय हक़ के। अब इसको समझना ज़रा इसलिए थोड़ा-सा इंसान को मुश्किल होती है क्योंकि हम दुनिया में हक़ भी देखते हैं, बातिल भी देखते हैं, सही भी देखते हैं, गलत भी देखते हैं, खैर भी देखते हैं, शर भी देखते हैं। तो अगर अल्लाह ने सब कुछ ही खैर तख्लीक किया है और हक़ तख्लीक किया है, तो फिर मेरे रोज़मर्रा तजुर्बे में ये मुतज़ाद कैफ़ियतें कैसे मैं फ़ील करता हूँ। तो सूफ़ियाए कराम ने जो स्ट्रक्चर दिया है कायनाती, उसमें वो फरमाते हैं कि अगर कोई चीज़ वजूद रखती है हकीकतन, तो वो अल्लाह की सिफ़ात हैं। और ये सारी कायनात जो है इट्स अ काइंड ऑफ एक मूवी थिएटर में जो स्क्रीन का काम होता है, कि वो सिर्फ़ फ़िल्म को उसका उसका मुज़ाहिरा कर रही होती है, जो कुछ आपके प्रोजेक्टर के अंदर होता है, तो ये कायनात भी वो एक पर्दा है, जिस पर अल्लाह ताला की सिफ़ात अ, मज़हर बनकर कायनात में आती हैं। तो यानी सूफिया के तसव्वुर के मुताबिक अगर कोई चीज़ हकीकतन पाई जाती है, तो वो अल्लाह की सिफ़ात हैं, और अल्लाह की सिफ़ात जो हैं, हमारा उनका शऊर जो है वो अल्लाह के अस्मा के साथ है, जो कुरान में, हदीस में अल्लाह ताला के अस्मा आए हैं। और अगर अस्मा की आप कुरान से ही अल्लाह के अस्मा या अल्लाह की सिफ़ात के बारे में जानकारी हासिल करना चाहें, तो वो यही आती है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ये जितने भी अच्छे नाम हैं वो सब के सब अल्लाह की हैं। यानी अल्लाह की कोई भी सिफ़त ऐसी नहीं है जो हुस्न से घिरी हुई हो। अल्लाह के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता जो बातिल हो। अल्लाह के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता कि जिसको हम शर की कैटेगरी में ले आएँ। तो अगर अल्लाह की सिफ़ात महज़ ख़ैर हैं, महज़ हक़ हैं, सिर्फ़ पॉज़िटिव ही हैं, तो जब ये सिफ़ात और अगर ये पूरी कायनात उन्हीं सिफ़ात का मज़हर है, तो फिर इस कायनात में अ, हमें ये शर और बुराई और जो बातिल है वो नज़र क्यों आता है? ये एक बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो हर एक साहिब शऊर के ज़हन में आ सकता है और आना चाहिए। तो इसको अगर हम कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में या ख़ास तौर पे जिस तरह सूफ़ियाए कराम ने कुरान को देखा है, उस अंदाज़ से देखें तो वो जो हमने पहले भी एक दफ़ा मैंने उसको खोल कर बयान किया था कि फ़लसफ़ा शेखुल अकबर का फ़लसफ़ाए त मरातिब तजल्लियात इलाहिया, कि जब अल्लाह ताला की एट्रिब्यूट्स, अल्लाह की सिफ़ात डिसेंड करती हैं इस कायनात में, तो जो ज़र्फ़ है, जो पैकर उन सिफ़ात को अपनाता है उसकी हालत क्या है ज़मान व मकान में, उस हिसाब से उन सिफ़ात का इज़हार मुख्तलिफ़ अंदाज़ में होता है। यानी इसको आप एक मिसाल से समझें कि अगर एक ही चीज़ हो, तो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें कैसे बन जाती हैं। शुगर केन है, गन्ना, हमारे पंजाब की एक मेजर क्रॉप है। अब वो शुगर केन के अंदर एक ही रस पाया जाता है। लेकिन जब उसको हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुज़ारते हैं, तो कभी वही शुगर केन का रस जो है, वो शक्कर बन जाता है, कभी वो कंद बन जाता है,
کبھی وہ راب بن جاتی ہے اور کبھی وہ چینی بن جاتی ہے۔ اب ہے تو شوگر کین، لیکن جیسے جیسے پروسیسز سے وہ گزر رہا ہے وہ پروسیسز اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں، اور اب اگر آپ شکر اور چینی دونوں کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، ایک واضح فرق آپ فیل کریں گے۔ شکر کا ٹیسٹ اور ہے، چینی کا ٹیسٹ اور ہے، حالانکہ اگر آپ بیک اینڈ پر دیکھیں گے تو بیک اینڈ پر تو وہی شوگر کین ہے دونوں کے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ صفات جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں تو ان صفات کا استعمال جو صفت لے رہا ہے وہ کیسے کرتا ہے، اسی سے ہی باطل چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ اینڈ اے لٹل بٹ کنفیوزنگ۔ تو اس کو میں ایک آدھی مثال کہیں گے تو مثال کے ذریعے سمجھا دوں گا، یا پھر اسی کو ٹاپک کو چلنے دیتے ہیں تو خود بخود ہی مجھے امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی۔ یعنی جس طرح ہم نے ایک مثال لی تھی کہ ایک رنگریز ہے، ایک ڈائر ہے، اور اس کے پاس ایک ڈائی ہے اور ایک کپڑا ہے، اور وہ اپنے مطلب رنگ ریزی کے عمل سے وہ سفید کپڑے کو رنگ کے اندر ڈھال رہا ہے، جو بھی رنگ اس کے پاس پائے جاتے ہیں۔ اس کو اگر آپ تعین کے طور پر دیکھیں گے تو یہ چار چیزیں لگتی ہیں کہ ایک رنگریز ہے، ایک رنگ ہے، ایک کپڑا ہے، اور ایک عمل رنگ ریزی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک ہی چیز کی چار صفات ہیں۔ یعنی اگر رنگ ریزی کی صفت کو نکال دیں تو نہ رنگ ریز رہے گا، نہ کپڑا رہے گا، نہ رنگ رہے گا، اور نہ رنگ کا چڑھنا رہے گا۔ تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی فائل ہوتی ہیں کائنات میں، اور ہم لوگ یعنی انسان بحیثیت انسان کوئی عمل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے جب تک اس کو کوئی صفت نہ ملے خدا سے۔ یعنی یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے دیکھا اب اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آپ قرآن کو اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اگر کوئی حقیقی ہستی رازق کہلائے جانے کے لائق ہے، یعنی کسی وجود کا اگر حقیقتاً رزق دینا یہ ایٹریبیوٹ ہے تو وہ صرف خدا کا ہے۔ آپ کو رزاقی کو انسان کے ساتھ بطور مجاز تو لگا سکتے ہیں، بطور اصل نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ اسی صوفیہ کے صفاتی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ رازق ہے، اور جس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ مرزوق ہے۔ اور ایک رزق ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی پینے کی چیز ہے جو وہ اس کو پیش کر رہا ہے، تو دوبارہ وہی چار چیزیں آ جائیں گی: رازق، مرزوق، رزق اور عمل رزاقی۔ لیکن اگر آپ اس کو صوفی کی نظر سے دیکھیں گے تو کیونکہ حقیقتاً تو یہ صفت ہی خدا کی ہے، تو اسی نے ہی سامان پیدا کیے ہیں۔ یعنی رزق جس رزق کے ذریعے کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ رزق بھی حقیقتاً صوفیاء کے نزدیک میں اللہ کی ایک صفت ہے، اور جو رازق کھانا کھلا رہا ہے حقیقتاً وہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اور جو عمل رزاقی ہے وہ تو ہے ہی خدا کا، وہ تو اور کسی کی طرف آپ مجازن ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، حقیقتاً تو اس کو ایٹریبیوشن بھی کسی کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ اور جس کو رزق کھلایا جا رہا ہے وہ بھی رب کی ایک صفت ہے۔ یعنی آپ اس پورے پروسیس کو اگر دیکھیں گے صوفیاء کے تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن ایٹریبیوٹس کا انہوں نے پلے گراؤنڈ کائنات کو بنایا کیسے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اب صفات تو اللہ کی ہیں اور یہ صفات ساری خیر ہیں، تو شر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو صوفیاء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تمام صفات خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حق ہیں، لیکن جب زمان و مکان میں ان کا استعمال کوئی کرتا ہے تو وہ بر محل ہے یا محل سے ہٹا ہوا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل لے لیں، مثلا نماز کا عمل ہے تو ہمیں تو مسلمانوں کو سب سے حق عمل یہی لگتا ہے۔ اب عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں یا اپنے گھر میں کسی کونے کے اندر جائے نماز ڈال کر نماز پڑھ لوں، تو یہ عمل حق ہوگا۔ لیکن اگر میں راہ گزر کے اوپر جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں پر مصلی ڈال دوں اپنا، اب عمل تو بہت اچھا تھا لیکن کیونکہ اس کا محل نہیں تھا تو یہی عمل میرے لیے الٹا
شر کا باعث بن جائے گا. یعنی قرآن مجید نے اس کو بڑے واضحتاً بیان کیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اب عمل نماز کی خدا بات کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ہلاک ہو گئے یہ نماز کہ جو حالانکہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے الذین هم یراؤون. یہ محل نہیں ہے نماز کا کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جائے. یعنی جو معبود ہے آپ نے نماز اس کے لیے پڑھنی ہے نہ کہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے. اب یہ صفت تو خیر تھی نماز پڑھنے کی لیکن جب اس محل سے ہٹی تو وہی صفت سے شر نکلا. یعنی اگر آپ اس کو اور آسانی سے دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ما سوائے خیر کے کچھ نہیں لیکن ان کے استعمالات زمان و مکان کے اندر کوئی شخص کیسے کر رہا ہے اس اعتبار سے ان کے اوپر خیر اور شر کا فتویٰ جاری کیا جائے گا. یعنی ایک عمل تھا جو کرنا میرے لیے جائز تھا اور میں نے کیا تو میں درجہ عدالت پر قائم ہو گیا. اب وہی عمل میرے درجات میں بلندی کا سبب بنے گا لیکن وہی عمل اگر کسی وقت میں میرے لیے کرنا ناجائز تھا اور میں نے کر دیا تو عین وہی عمل عین وہی صفت میرے لیے شر کا باعث بن جائے گی. I hope it is clear. یا اس کو اور میں کو تمثیلوں میں چلا جاؤں لیکن میرے خیال میں اب ہمیں 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے تو اب بلکہ اس کو میں مزید ذرا پھیلا دیتا ہوں. اسی وجہ سے وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ عرض اور جوہر کا ملاپ کائنات میں اتنی تیزی سے ہو رہا ہے یعنی تمام صفات حقیقتاً خدا کی ہیں اور یہ جوہر اصل خدا کا ہے لیکن جو عرض ہے یعنی جو کنٹینر ہے اس کا اور کنٹینٹ کا ملاپ اللہ تعالیٰ اتنی تیزی سے کرتا ہے کہ مشاہدے کرنے والا متحیر ہو جاتا ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اس عمل میں 2 طرح کے لوگ غلطی کھاتے ہیں. ایک وہ ہیں جب وہ کسی مظہر سے اللہ کی کوئی صفت دیکھتے ہیں تو اس مظہر کا انکار کر دیتے ہیں جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس خدا کا کام ہے یہ انسان کو اگر میں نے انسان کو ایٹریبیوٹ کر دیا تو شرک ہو جائے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اسی انسان کو ذات سمجھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ صفت اس کی ذاتی ہے. تو وہ صوفیاء کہتے ہیں یہ دونوں غلطی پر ہیں جب تک یہ جمع مابین ضدین نہ کرے یعنی اپنا نہ ہونا اور اپنے نہ ہونے میں اللہ سے کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی ادھار لینا اور پھر اس صفت کا مظہر بن جانا. یعنی یہ مرکب ضدین کا فلسفہ جو ہے وہ ہے کیا کہ اگر میں اس کو بالکل ایک فزیکل لیول پر بھی لوں تو بحیثیت انسان میرے اندر جو 4 عناصر پائے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. آگ پانی مٹی ہوا جس کا پہلے بھی میں اس کو ایک دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن ان چاروں ضدوں کے اجتماع سے ہی میرا وجود قائم ہوتا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتا ہے تو you will have 2 very opposing attitudes God has towards humans. We humans as creation. یعنی اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو اٹھایا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں اٹھایا. کہ اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم کہ ہم نے آدم کے بچوں کے سر پر عظمت کے کرامت کے عزت کا تاج پہنایا ہے. ہم نے ان کو بہت زیادہ عزت دی تھی. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کہ آدم کے بیٹوں کو ہم نے کرامت بخشی ہے ہم نے عظمت بخشی ہے ہم نے بزرگی بخشی ہے اور آدم کے بیٹوں کو جب انہوں نے سفر کیا ہے خشکی میں یا سمندروں میں تو کشتیوں نے نہیں اٹھایا سواریوں نے نہیں اٹھایا وحملناہم ہم نے ان کو اٹھایا ورزقناہم من الطیبات. اور جب ان کو محتاجی ہوئی ہے اور ان کو کھانا چاہیے اور رزق چاہیے تو ہم نے جو سب سے پاکیزہ چیزیں تھیں ان کی سلیکشن کی ہے اس کو رزق پہنچانے کے لیے. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اور ہم نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات میں سے کثرت پر اس کو فضیلت دی. یعنی اگر قرآن کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو انسان بحیثیت بنی آدم اس کو چھوڑ دیں کہ وہ مسلمان ہے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے صرف ایک آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرامت میں سب سے بڑی مخلوق ہے. اب یہ ہے انسان کہ اشرف المخلوقات ہے. وہ اسی جو اشرف المخلوقات کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ اسی آیت کے ماتحت ہوتی ہے فضلنا کہ ہم نے اس کو فضیلت دی ہے دوسری مخلوقات کے ساتھ.
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے اشرف المخلوقات ہے کائنات میں، اور یہی انسان اللہ تعالیٰ کا بھیدی ہے، اللہ کا راز ہے۔ یعنی حدیث قدسی نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یعنی یہ اشرف المخلوقات ہی نہیں ہے، بلکہ there is something that he holds within himself, which is the secret of divine. So if you understand this human, you will understand divinity. یعنی اتنا اٹھا رہا ہے پروردگار، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانتوں کا امین ہے کہ جب سب نے انکار کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ جب ہم نے اپنی امانت پیش کی پہاڑوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، سب تھر تھر کانپنے لگے، سب نے انکار کر دیا، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب یعنی اس کو اگر آپ دوسری آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں تو ہم نے کیونکہ اللہ کی امانت اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں کائنات میں اٹھا رہا ہے، چاہے ہم سفر کریں گے، چاہے جو کچھ کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ رد عمل میں پروردگار اب ہمیں سنبھال رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی امانت سنبھالی تھی۔ تو ہم اللہ کی امانت کے امین ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ کا راز ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ فخر کرتا ہے اپنی تخلیق کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں پہ خلق تو نہیں ہے، خلقنا ہے، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا۔ تو اب یہ مفسرین کی بہت بڑی بحث چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو احد ہے، ایک ہے، وہ اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کیوں کرتا ہے؟ تو اس میں امام راضی ایک طرف گئے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرنا ہو یا فخر کرنا ہو تو میں کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر خلق تو ہوتا تو اس کا ہوتا میں نے تخلیق کیا، خلقنا ہے ہم نے تخلیق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کمال کی چیز تخلیق کی۔ یعنی اللہ، یعنی اگر آپ اس کو آپ اس لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پروردگار is such a creation which will even make God proud of his creativity۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ ٹیگنگ کیا کیا لگ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امانت اٹھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا راز سنبھالنے والا ہے، تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کو بنا کر اللہ فخر فرماتا ہے۔ بلکہ اس کے اوپر بڑی خوبصورت شیخ محی الدین ابن العربی کی ایک بحث ہے کہ جب شیطان نے ابلیس نے منع کر دیا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں پر ابن العربی has brought up a beautiful discussion کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ دونوں ہاتھوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرکب ضدین بنایا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ایک اور ان کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہاتھ جمال کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ جلال کا ہاتھ ہے، اور یہ جلال اور جمال دونوں کو اکٹھا کر کے، دونوں ضدوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اے ابلیس، تیرے اندر یہ جمال اور جلال کا وہ امتزاج نہیں ہے جو میں نے اس کے اندر رکھا ہے، تو میرے دو ہاتھوں کو دیکھ۔ اور شیخ الاکبر کہتے ہیں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، both of his hands are right۔ It's a beautiful statement جس کو ہم انشاءاللہ کسی اور دن ایکسپلور کریں گے، ابھی ہمارے موضوع میں نہیں آتی، لیکن میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ذہن میں آ جائے یہ بھی۔ تو اب اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا وائس ریجنٹ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا رازدان ہے، اللہ کی امانت اٹھانے والا ہے، احسن تقویم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، یہ انسان ہے۔ اور دوسری طرف یہی انسان عجول ہے، یہی انسان ناشکرا ہے، یہی انسان کافر ہے، یہی انسان منافق ہے، یہی انسان کفور ہے، یہی انسان فجور ہے، یہی انسان گرا ہوا ہے، اتنا گرا ہوا ہے کہ جانوروں سے نیچے ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یعنی آپ رینج دیکھیں انسان، ایک طرف اتنے پوزیٹو ٹیگز اس کے ساتھ لگ رہے ہیں اور ایک طرف اتنے نیگیٹو ٹیگ لگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا، تم پر اتنا کرم کیا، اور تم نے بدلے میں مجھے کیا دی؟ منافقت دی، کفر دیا، ناشکری دی، تم نے جلد بازی دی، بے صبری دی، کفران نعمت دیا، منافقت دی، اور ساتھ ہی کہتا ہے
کہ یہی انسان ہے متقی ہے، مخلص ہے، پرہیزگار ہے، میرا خلیفہ ہے، یہی انسان محب ہے، یہی انسان محبوب ہے، یہی انسان ولی ہے، یہی انسان نبی ہے، یہی انسان رسول ہے، حتیٰ کہ خاتم المرسلین بھی انسان. یعنی اب آپ اس کو مطلب ضدین کے اوپر جس کو ذرا سا بھی تھوڑا سا ذہن کے اندر کوئی مطلب کوئی رہ گئی تھی تھوڑی سی بھی ایچ، تو اس کو یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ اتنی ضدیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اس کی وجہ جو میں نے لاسٹ اپنے سیشن میں بھی عرض کی تھی کہ ایک طرف سے نفس روحانیہ نفس رحمانیہ آ رہا ہے اور دوسری طرف مٹی آ رہی ہے. تو یہ مزجہ اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس انفائنائٹلی فائنٹ، مطلب ہے تو یہ فائنائٹ لیکن اتنی انفینٹی پائی جاتی ہے اس میں کہ یہ سارے ٹائٹل انسان کے اوپر فٹ بیٹھ جاتے ہیں. اور جب آپ یہ ان دونوں یہ جو مزجہ انسان کا پیدا ہوا ہے جس کو ہم لطیفہ انسانی صوفیہ کہتے ہیں، اگر اس پر ذرا غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسی تضاد کی وجہ سے، اسی جمع مابین تضادین کی وجہ سے انسان کی سائیکالوجی میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. There are two kinds of humans that you will find in this world. And these are the مطلب ساؤتھ پول اور نارتھ پول جس طرح ہوتا ہے یہ اسی طرح کے دو ہیں، اور ان کے درمیان میں باقی تمام انسانی مزاج پائے جاتے ہیں. یعنی ایک کو ہم کہتے ہیں راہج بالباطن اور ایک کو کہتے ہیں راہج بالظاہر. راہج بالباطن انٹروورٹس. کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ 40 سال بھی آپ ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے گزار دیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. یعنی اس قدر باطنیت پائی جاتی ہے، اس قدر ان کے اندر وہ اپنے باطن کی طرف رجحان پایا جاتا ہے کہ they will not express themselves. اور پھر راہج بالظاہر ہیں، ایکسٹروورٹس ہیں، ان کی ایکسٹریم اپوزٹ ہیں کہ آپ کو وہ بندے ملیں گے کہ پہلی دفعہ ہی آپ ملیں گے تو اپنا اندر باہر آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور باقی تمام مزاج جو انسانیت کے ہیں وہ انہی دو ایکسٹریمز کے درمیان آپ کو ملیں گے. اب یہ کہاں سے انسان لے رہا ہے، چاہے وہ انٹروورٹ ہے یا چاہے وہ ایکسٹروورٹ ہے، وہ ظاہر والباطن. ظاہر بھی خدا ہے تو ظاہر جو ہے ایکسٹروورژن ہے، اور باطن بھی خدا ہے اٹ از انٹروورژن. تو اب یہ دونوں مزاج آپ لے رہے ہیں، اب اس کو پلیس کہاں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عدالت. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اپوزٹس تو ہم نے ریکگنائز کر لیے کہ اپوزٹس ہیں، کیونکہ اگر کوئی ریکگنائز نہیں کرتا اپوزٹس کو تو میں اس کے اوپر آپ کو پھر قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں. کچھ مسلمانوں میں منافق تھے جب مدینہ کی اسٹیٹ حضور نے قائم کی، تو جب تو سب اچھا ہوتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب تھوڑی سی ہارڈ شپ آتی تھی تو دے وڈ اسٹارٹ کربنگ. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ڈیسائسو سی آیت قرآن میں دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تصبہم حسنۃ، کہ لوگ ہیں جب ان کے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہوتا ہے، جب ان کو ہماری طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، when their life is beautiful. اور عجیب ٹون ہے آیت کی، یقولو، یہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ترقی ہو رہی ہے، ہماری فصلیں اچھی ہو رہی ہیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ اچھے پل رہے ہیں، کھجوروں کے درختوں کے اوپر پھل لد گئے ہیں، تو یہ سب ہمارے رب کی طرف سے آئی. وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِیبَةٌ، لیکن جب ان پر کوئی ہارڈ شپ آتی ہے، جب کوئی مسئلہ آتا ہے، یقولو ہوا من عندک، تو کہتے ہیں اے محمد یہ تیری وجہ سے. اب حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن فار می از اے کائنڈ آف اے لو پوئٹری. مطلب حالانکہ اب اللہ کی اپنی تعریف ہو رہی ہے، if you look at it، تو اللہ کی اپنی تعریف ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جب اچھا ہو تو اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کر دیا، جب برا ہوا تو محمد کی طرف ایٹریبیوٹ کر دیا، بٹ گاڈ ڈزنٹ لائک اٹ ون بٹ. دونوں تضاد ہیں، اچھائی اور برائی. اچھائی ہوئی اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کی، برائی ہوئی محمد کی طرف ایٹریبیوٹ کی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِیبَةٌ يَقُولُوا هُوَ مِنْ عِنْدِكَ. اللہ کہتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے کہہ دے اچھائی آئی ہے تو وہ بھی میری طرف سے آئی ہے، برائی آئی ہے تو میرے کو بھی میری طرف سے آئی. یعنی تو اپنے آپ کو صاف کر. تو میں جب کہتا ہوں لو پوئٹری یا لو ایکسپریشن، تو قرآن جس انداز سے
اللہ کا جو مصطفیٰ کے ساتھ پیار ہے, حضور کے ساتھ جو پیار ہے وہ بیان کرتا ہے, وہ اٹس ریئلی مائنڈ باگلنگ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپوزٹس اکٹھے کرنے کی یہاں پر تلقین کر رہا ہے. دیکھو, جب اچھائیاں ملتی ہیں تو میری طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہو, جب برائیاں ملتی ہیں محمد کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. حالانکہ ہمیں اور جگہ قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہارے ساتھ اچھا ہو تو کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے, اور جب برا ہو تو کہو یہ میرے نفس کی وجہ سے. اپنے آپ کو تو میں الزام دے سکتا ہوں. If something goes wrong with me, I cannot blame Mohammed. تو یہ قرآن کا ایک, اب یہ آپ کو وہ اپوزیشن یہاں پر بھی دونوں آیتوں میں ٹینشن بھی فیل ہو جائے گی کہ یہاں پر مجھے اجازت دی جا رہی ہے کہ میں ایٹریبیوٹ کر لوں برائی کو اپنی طرف, لیکن محمد کی طرف میں ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو پورا مسجع تیار ہو رہا ہے, یہ جو پورا ایک مکس تیار ہو رہا ہے تضادین کے ساتھ, تو اس پر صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری جو صفات ہیں تضاد کی, یہ کائنات خدا سے ہی لے رہی ہے. اس کے اپنے پاس کوئی صفات نہیں ہے. تو اگر اتنی زیادہ صفات, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مظاہر سے یہ صفات ظاہر ہو رہی ہیں. خود خدا کائنات میں جسمانی طور پر موجود نہیں کہ میں ایٹریبیوٹ کر دوں وہ صفت اللہ کے ساتھ. تو اب عقل دونوں متضاد صفات کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے, وہ ان صفات کے پردوں میں سے خدا کو کیسے دیکھے. جو میں نے آپ کو پہلے اپنے سیشن میں کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عقل کا دائرہ کہاں تک ہے اور کہاں پر عقل نے متحیر ہونا ہے, اور اسی تحیر میں اسے خدا کو ڈھونڈنا ہے. تو اس کی ایک بڑی نفیس مثال میرے ہی ایک استاد دیا کرتے تھے, اور وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ پنکھا ہوتا ہے ہمارے, جب میں پڑھتا ہوتا تھا تو اس وقت ہمارے وہ پیڈسٹل فینز ہوتے تھے اور وہ اس کے لوہے کے پر ہوتے ہیں. تو if it was off, so you could not see beyond what was behind that پر. وہ جو پر جو تھا وہ ایک قسم کا حجاب بن جاتا تھا, اور اس کے پیچھے جو ہوتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا. تو ایک دفعہ میں ان سے یہی بحث کر رہا تھا کہ صفات کو ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرنا ہے. ظاہری طور پر میں اسلام کے میں ایٹریبیوشن دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو اس پنکھے کے پر کے پیچھے دیکھو. اب مجھے یاد ہے اس وقت بجلی غالباً گئی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے اس کے پیچھے. تو میں نے کہا کچھ نظر نہیں آتا, پر نظر آتے ہیں بیکاز اٹ از ڈینس, اور اس کا مطلب اس میں تو وہ ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں, مجھے اس کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو, جب بجلی آ جائے گی تو پھر مجھے بتانا ہے اس پر کے پیچھے کیا ہے. تو وہ جب بجلی آ گئی تو پنکھے نے گھومنا شروع کر دیا. تو جب اس نے گھومنا شروع کر دیا تو آر پار نظر آنا شروع ہو گیا. مطلب ناؤ آئی کوڈ سی واٹ واز بیہائنڈ اٹ. حالانکہ وہ 3-4 پر تھے اور بالکل انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنے پیچھے, جزوی طور پر چیزیں نظر آتی تھیں, لیکن جب وہ گھومنا شروع ہوئے تو بیکاز آف دیئر موومنٹ I could see across what was behind them. تو انہوں نے کہا کہ اسی پنکھے کی مثال سے سمجھ جاؤ کہ جب عقل چکر کھاتا ہے, جب اپوزٹ پیرنٹ کے ساتھ متحیر ہوتا ہے عقل, تو اس وقت اس کو آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات مجھے آج تک یاد ہے, انہوں نے کہی, انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپوزٹس کے درمیان دنیا میں بھیجا ہے, اور جتنے بھی یہاں پر موصوف ہوتے ہیں اللہ کی صفتوں سے وہ اللہ کا حجاب بنتے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں قلب دیا ہے. اور قلب کا لفظ جو ہے وہ قلبا یقلب تقلیباً, پھرنے والا. قلب کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک حالت پر قائم نہ رہے. اگر ابھی خوش ہے تو تھوڑی دیر بعد اداس ہو جائے, اگر ابھی کفر کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد ایمان لے آئے. کیونکہ یہ اتنے نازک معاملے ہیں, ہم تو ہمارا بہت زیادہ وہ ایک سیلف رائچسنس اور فتوے کا مزاج آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں معاملہ اتنا گڑمٹ کیا ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا کافر نہیں ہے کائنات میں جس سے تم ملو اور تم یہ مارجن نہ دو کہ کل کو یہ ایمان لے آئے گا, اور کوئی ایسا مومن تم دنیا میں نہیں ملو گے کہ جس کے بارے میں یہ وثوق سے کہہ دو کہ اپنے مرنے تک یہ مومن رہے گا. یعنی معاملہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا ہے, اور پھر مجھے قلب دے دیا. یعنی اب کفر بھی سامنے ہے, ایمان بھی سامنے ہے, اور وہ دونوں پنکھے کے پر ہیں, اور میرے دل کا کام ہے اس کو گھمانا. اور جب وہ اس کو تکلیف میں لے جائے گا تو جن صفات کی وجہ سے
جن اب وہاں پر میں نے اپنے استاد سے، بلکہ مجھے یاد آ گیا اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ اب مجھے پر تو نظر نہیں آ رہے، مجھے تو آر پار نظر آ رہا ہے، میں کیسے مانوں کہ پر ہیں؟ اگر میں تکلیف میں بھی چلا جاتا ہوں اور میں جمع مابین تضادین میں بھی چلا جاتا ہوں، تو اب تو مجھے پر نظر نہیں آ رہے، میری آنکھیں جو ہیں وہ تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ آر پار ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے ہر چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم پنکھے کے پروں کو پہچانو گے اثر سے، اور وہ اثر ہے ہوا۔ جب تک ہوا ہے تب تک تمہیں یقین ہے کہ کوئی بلیڈز ہیں، چاہے وہ تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہے، اور جب تک وہ گھومیں گے نہیں، آر پار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دو مزاج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ، اور اس چیز کو قرآن مجید نے بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہوں، اور جو کرتا ہوں وہ کہتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہی ظاہر باطن کا تضاد ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم نے کرنا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہے تضاد، کرنا نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے محل چننا ہے، اور تمہارے باطن اور ظاہر کے درمیان، حالانکہ دونوں متضاد کیفیات ہیں، ان کے درمیان ایک درجہ عدالت ہونی چاہیے کہ جو تمہارے اندر ہے تمہاری زبان پر بھی وہی ہے، اور جو زبان سے بول رہے ہو پھر اس پر عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ یعنی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ تانا دے رہا ہے کہ اگر اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، if you think you are اشرف المخلوقات، اور تم سمجھتے ہو کہ میرے نائب ہو، تو کم از کم اتنی ایک کنسسٹنسی تو تمہارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جو عدالت کا کانسیپٹ ہے، مولا کائنات کا بگ آن عدالت، ان کا پورا فلسفہ ہی اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عدالت قائم ہی تب ہوگی جب دو اپوزٹ ایکسٹریمز ہوں گی اور ان کے درمیان میں رہوں گا، جس طرح حضور کا فرمان ہے کہ خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہتر کام جو ہیں وہ درمیان والے ہیں۔ اب جب اتنی ضدیں میرے اندر جمع ہو رہی ہیں ایک انسان کے اندر، کہ میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ میں ولی بن جاؤں، میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ میں کافر بن جاؤں، میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ میں اشرف المخلوقات بن جاؤں، میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ میں جانوروں سے بھی گر جاؤں، میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ آئی کین بی ٹرو ٹو مائی ورڈ، اور میرے اندر پوٹینشیل ہے کہ آئی کین بی ریئلی بگ ہپوکریٹ۔ اب اگر اتنے تضاد میرے ایک شخص کے اندر ہیں، تو اب جو میں کنبا بناؤں گا ان میں بھی تضاد ہوں گے، اور کنبوں سے مل کر جو خاندان بنیں گے ان کے اندر بھی تضاد ہوں گے، اور خاندانوں سے مل کر جو ملک بنیں گے ان کے اندر بھی تضاد ہوں گے، اور ملکوں سے مل کر جو بر اعظم بنیں گے ان میں بھی تضادات پائے جائیں گے، اور بر اعظموں سے مل کر جو دنیا بنے گی اس میں بھی تضادات پائے جائیں گے۔ سو nobody can avoid accepting this reality کہ we are always operating between extreme، اور یہ تضاد جب تک ہم ریکگنائز نہیں کرتے، جب تک ہم ان کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے، جب تک ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے، عدالت تو بعد کا معاملہ ہے۔ پہلی تو بات ہے ان کو ایکسپٹ کیا جائے، ان کو مانا جائے، اس کے بعد عدالت کا کام آئے گا۔ اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے بحیثیت قوم کہ ہم تضاد کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اگر میں نفسیات کا طالب علم ہوں تو میں مختلف سائیکیز کو، مختلف موڈز کو، انٹروورژن سے ایکسٹروورژن کے درمیان جتنی چل رہے ہیں مزاج، ان سب کو مان لوں گا، لیکن جب مجھے کہا جائے گا کہ اس کو جلی طور پر، مطلب تضاد کو جب آپ ایکسپٹ کرتے ہو تو اس کے دو طرح کے تضاد پائے جاتے ہیں کائنات میں، ایک ہیں خفی تضاد اور ایک ہیں جلی تضاد۔ بعض اپوزٹس ہیں جو ہمیں بڑے ظاہر نظر آتے ہیں، اور بعض ہیں جن کو ذرا کھوج کر ان تضادات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو جب تک میں ان تضادات کو سمجھوں گا نہیں، میں کبھی بھی درجہ عدالت پر نہیں آ سکتا، مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ کل من عند اللہ، جو بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، چاہے تمہیں حق نہیں نظر آ رہا، میری طرف سے تمام تخلیق حق ہی ہوئی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ نے اپنے پیارے لوگوں کی پہچان ہی یہی بتائی ہے کہ کیا جملہ بولتے ہیں، ما خلقت ھذا باطلا،
کائنات میں کچھ بھی تو نے ایسا تخلیق نہیں کیا جو باطل ہو۔ تو یہ تو میری فیتھ کی بنیادی کال ہے کہ سب سے پہلے میں نے ہر چیز کا حق سمجھنا ہے، ہاں پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز اپنے حق کے مطابق عمل کر رہی ہے یا نہیں، یہ بات کا معاملہ ہے۔ تو جو میں اسرٹ کر رہا ہوں بار بار، سب سے پہلے ہم نے ان اپوزٹس کو ریکگنائز کرنا ہے، اور جب ایک دفعہ ریکگنائز کر لیں گے تو اب سوال آئے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ تضاد میں اپنی زندگی میں جہاں بھی جاؤں مجھے یہ نظر آتا ہے ہر جگہ پر، کیونکہ پروردگار کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے یہ کائنات، کہ ایک ایک ذرہ جو مجھے نظر آتا ہے اس میں اسی خدا کی جھلک ہے، چاہے آپ انسان کو دیکھیں، چاہے جانور کو دیکھیں، چاہے آپ ایک درخت کو دیکھیں، ہر کے اندر آپ کو خدا کی صفت نظر آنی چاہیے۔ یہ صوفی کی نظر ہے، یہ خانقاہوں میں ٹریننگ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ہر مخلوق کے اندر تمہیں خالق کی جھلک نظر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خالق احد ہے تو مخلوق کے اندر اتنا تنوع کیوں پایا جاتا ہے؟ ایک درخت درخت ہے، انسان انسان ہے، جانور جانور ہے۔ اگر خالق سب کا ایک ہے تو یہاں پر میں نے اپنے ایک سیشن کے اندر آپ کے سامنے ایک فلسفہ بیان کیا تھا، اور شیخ الاکبری کا یہ تھا کہ امر سب سے بلند چیز ہے، اور امر سے اگر بلند کوئی چیز ہے تو ارادہ الہی ہے، یعنی امر خدا کا سب سے بلند کائنات کے اوپر ہے۔ امر جو ہے جب اللہ کر دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ حکم بھی دے دے لیکن ارادہ اس کا کچھ اور ہو۔ اب یہ بھی اپوزٹس ہیں، اور ارادہ اس کا کچھ اور ہو تو وہی ہوگا جو ارادہ اللہ کا چاہے گا، پھر امر جو ہے وہاں پر وہ جگہ چھوڑے گا۔ یعنی اس کو اگر آپ قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے لا تقربا ھذہ الشجرہ، کہ تو اس درخت کے قریب مت جا۔ اب امر تو یہ ہے کہ نہ جا، ارادہ یہ ہے کہ جائے، کیونکہ نائب بنانا ہے اس کو زمین پر، نائب نہیں بن سکتا جب تک جنت سے نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہی اگر آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کریں تو وہ جب حضرت اسماعیل کے پاس دوبارہ واپس ملتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اس قابل ہوا اسماعیل کے اپنے باپ کے ساتھ دوڑ سکے، تو باپ اور بیٹا سو رہے ہیں اور خواب آ رہا ہے باپ کو، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو وہ صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، تو اب دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں بیٹا، یا ابت افعل ما تؤمر، تجھے جو امر کیا ہے اللہ نے وہ کر دے۔ اب امر آیا ہے، امر یہ ہے کہ ذبح کر، ارادہ یہ ہے کہ ذبح نہ ہو۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اس نے اس کو ماتھے کے بل گرا دیا اور دونوں نے وہ عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنا سارے تسلیم ہم کر لیا، نادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو ہم نے اس وقت سے کہا کہ ابراہیم رک جا، تو نے اپنے خواب کی تعبیر سچ کر دی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کی جگہ ہم نے ریپلیسمنٹ ایک اور ذبیحہ بھیج دیا۔ اب امر تو یہ تھا کہ ذبح کر، ارادہ تھا کہ ذبح نہ کر۔ تو جب آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کائنات امر کے ذریعے وجود میں آئی ہے، لیکن اس امر کے پیچھے ارادہ ہے۔ یعنی آپ اس کو اب جس طرح تیمور بھائی ایک آرکیٹیکٹ ہیں، تو ایک آرکیٹیکٹ کی ایک صفت ہوتی ہے آرکیٹیکچر کی جو اس کے اندر آ جاتی ہے پڑھنے سے، لکھنے سے، مشاہدے سے۔ اب ان کی مرضی ہے مسجد بنا دیں، ان کی مرضی ہے گھر بنا دیں، ان کی مرضی ہے ہاسپٹل بنا دیں۔ تو جب ارادہ اللہ کی صفت ہے تو اس کے جواب میں مخلوق کیسی بنانی ہے، اس کو امر بھی نہیں روک سکتا، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے جب درخت بھی بنائے گا فاعل لما یرید، میرا ارادہ ہی فاعل ہوتا ہے کائنات میں۔ درخت بنائے گا وہ مصوری کی صفت جو اللہ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، مجھ سے پوچھتے ہو تم، میری مرضی چاہے جیسے بنا دو۔ تو اگر درخت بن رہا ہے تو وہ بھی اس کا ارادہ ہے، اور اگر کوئی انسان بن رہا ہے وہ بھی اس کا ارادہ ہے، اور اگر کوئی جانور بن رہا ہے وہ بھی اس کا ارادہ ہے۔ مطلب آپ اس تقسیم کو سیلف رائچسنس کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ جو تضادات کائنات میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سب اللہ کے ارادے سے ہیں۔ یعنی ایک صحرا کے اندر جو ذرہ پایا جاتا ہے اس کے
अंदर जो खुश्की पाई जाती है वो भी रब का इरादा है, और एक पानी की बूंद के अंदर जो तरी पाई जाती है वो भी अल्लाह का इरादा है। आपको शायद वो दोनों तजाद में नजर आते हैं, लेकिन उनके पीछे जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जो पिवट है, वो अल्लाह का इरादा है। चाहे अगर आप किसी जंगल की वीरानी को देख लें तो वो वीरानी का खालिक भी वो है, और अगर शहर की आबादी को देख लें तो उस आबादी का खालिक भी वो है। तो हमें अपने आप को बतौर इंसान देख लें कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो तुम्हारी माओं के रहम में जैसा चाहता है तुम्हारी तस्वीरें बना दे। अब एक ही माँ है, ट्विन्स उसके पेट के अंदर जन्म लेते हैं पेट से, एक ही माँ है, एक ही खुराक है, एक ही माहौल है, उसी के बच्चे हैं, लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट्स फर्क होंगे। क्यों? ये तनव्वुह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात का जो उसूल बनाया है वो जमा माबैन तज़ादैन है। तो जो भी कायनात में तख्लीक होगा, जिस तरह शायखुल अकबर कहते हैं कि ला तकरार फी तजल्लियात इलाहिया, अल्लाह ताला कभी अपनी तजल्ली दोहराता नहीं है। जो उसने एक बना दिया है फिंगरप्रिंट, कयामत तक चाहे वो खरबों भी बना दे तो उसके अंदर तनव्वुह आएगा, क्योंकि ये जहान ही तजादात का है जिसमें तमाम इंसान एक जमात के होते हुए भी उनके अंदर इंडिविजुएशन पाई जाती है। जब हम इस चीज को समझते हैं तो बहुत सी चीजें लॉजिकली मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में समझ आनी शुरू हो जाती है। अब ये तनव्वुह जो है, ये तो एक फिजिकल वेरिएशन की मैं बात कर रहा था, हमारे मिजाज के अंदर भी इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की वजह से, और जिस तरह कल मैं बात कर रहा था कि इस जिस्म की इनसिक्योरिटी और इस जिस्म की एंजाइटी की वजह से जो हम हरकतें करते हैं, इफ यू एवर, अगर आप कभी मुशाहिदे की ऐनक लगाकर उसको देखें तो हंसी भी आती है और रोना भी आता है इंसान के ऊपर। यानी आप किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाएं तो एक पूरी मखलूक आपको मिलेगी जिसका काम ये है कि वो चाय का कप और बिस्किट आपके सामने रख देंगे, एंड आपके पास फाइल है, आपने काम करवाना है, बट दे वांट टू हैव अ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस। तो नाउ दे विल स्टार्ट टॉकिंग। और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कलाम, फलसफा, फिक़्ह वगैरह पढ़ा हुआ हूँ, तो जब भी किसी ऑफिस में जाता हूँ तो अफ़सर को पता होता है कि यार ये थोड़ा-सा तालिब इल्म टाइप आदमी है। तो वो कहते हैं जी आपका काम तो बाद में हो जाएगा, पहले आएँ जी बैठें। अब जनाब फलसफे के ऊपर बात हो रही है, कलाम के ऊपर बात हो रही है, मौशियात के ऊपर बात हो रही है, सियासत के ऊपर बात हो रही है, समाजियात के ऊपर बात हो रही है, क्या नफीस बातें हो रही हैं। और जब फाइल सामने करें तो आपको समझ आता है कि इस बंदे को हर काम पता है मां सिवाय उसके जिसकी तनख्वाह है। यानी वो हर चीज का माहिर है, मुफ्ती भी वही है, यानी वो सदीक अकबर भी है और वो इमाम अकबर भी है, और सब कुछ उसको पता है, लेकिन जो काम उसको आप नहीं देखा। मैं एक दफा मुल्तान रोड से आ रहा था लाहौर वापस, और ट्रैफिक गॉट जैम्ड पत्तों की के करीब। तो इशा की नमाज थी, का टाइम हो गया, तो मैंने कहा ट्रैफिक 2 ढाई घंटे से जैम हुई थी, तो मैंने कहा यार जाके मस्जिद में नमाज ही पढ़ लेता हूँ। तो वो मस्जिद में मैं चला गया, छोटी-सी मस्जिद थी और उसमें मैंने नमाज़ पढ़ी। तो मस्जिद से जब मैं निकला, तो मैंने देखा ट्रैफ़िक वैसे ही स्टक है, और एक खोखा था छोटा-सा, चाय का, टी स्टॉल था। तो वहाँ पर वो एक उसने बेंच रखा हुआ था, बेंच पर मैं बैठ गया और मैंने उसे कहा कि यार चाय बना दो। तो उसने वो चाय पहले ही बना रहा था, उसने कहा जी बस आपके लिए मैं स्पेशल चाय बनाता हूँ और आप जो है ना 5 मिनट बैठिए। तो उसने बैठे-बैठे एकदम मुझसे कहा, उस वक़्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होते थे प्राइम मिनिस्टर हमारे वाले। तो उसने कहा जी आपका मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में क्या ख़्याल है? तो मैंने कहा जी मैं ज़ाती तौर पर उनको नहीं जानता, तो मैं क्या ख़्याल का इज़हार करूँ? तो कहने लगा जी आपके ख़्याल में मुल्क कैसा चला रहे हैं? तो मैंने कहा यार मुल्क तो ऐसे ही चल रहा है, तो मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरा फ़ील्ड नहीं है। उसने कोई 50 चीज़ें बताई कि अगर मियाँ साहब ये कर लें तो मुल्क की हालत ठीक हो जाएगी, अगर ये कर लें तो ये ठीक हो जाएगी, ये कर लें तो ठीक हो जाएगी हालत। खैर मैं सुनता रहा, वो 5 मिनट की बजाय 20 मिनट लग गए चाय बनाने में। जब चाय बन गई तो उसने प्याली मेरे सामने रख दी। उसने कहा जी ₹50 का कप है। तो ₹50 मैंने उसको दे दिए। तो मैंने प्याली वो जब चखी, अब मेरे ज़हन में सारे उसकी वो बातें चल रही हैं कि यार इस बंदे को तो पॉलिटिक्स का भी पता है, डिप्लोमेसी का भी पता है, इकोनॉमिक कंडीशंस का भी पता है। ही नोज़ अ लॉट। आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग ऑन द टी स्टॉल। तो आपको वो दिल में एक अफ़सोस सा होता है कि यार ये बड़ा नगीना आदमी था, क्या बेचारा यहाँ पर कर रहा है। वो चाय का मैंने एक घूँट लिया, तो उसमें यानी दूध अलहदा था, पत्ती अलहदा थी, पानी अलहदा था। यू कुड फील द सेपरेशन। अब उतनी देर में ट्रैफिक चल गई, तो मैंने वो कप वहीं रख दिया। तो उसने कहा कि साहब पीनी नहीं है? मैंने कहा ट्रैफिक चल पड़ी। उसने कहा नहीं-नहीं मुझे बताएँ। मैंने कहा यार मुझे ये पता है कि तुझे सियासत का भी पता है, तुझे क्रिकेट का भी पता है,
تجھے معاشیت کا بھی پتہ ہے, تجھے سماجیات کا بھی پتہ ہے, تجھے تمام ڈپلومیسی کا پتہ ہے, چائے بنانی تجھے نہیں آتی. یعنی یو آر ماسٹر آف ایوری تھنگ بٹ یو ڈونٹ نو واٹ یو آر ڈوئنگ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا یفعلون ما لا تفعلون, تم وہ باتیں ہی کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. یعنی یہ ہمیں ایک درجہ ایک نقطہ عدالت پروردگار دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی جو آپ کے اندر تضاد پائے جاتے ہیں, یہ جو مرکب ہم نے تضاد کا تمہیں بنا کر بھیجا ہے اس کائنات کے اندر, جس کے اندر تمہارے اندر اتنے پوٹینشیلز ہیں, یو کین رائز سو ہائی اینڈ یو کین فال سو بلو. اگر اس میں دو تضادوں کے درمیان مجھے اس وقت کون سا چننا ہے, اگر یہ آرٹ ہی نہیں آیا تو انسان نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اب اگر آپ اس وقت بھی دیکھ لیں تو ویسٹ نے کتنی ترقی کی ہے, لیکن اگر وہاں دیکھیں گے تو انزائٹی ڈپریشن آپ کو کامن ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے, واٹ از دا ریزن؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ جو انسان کا, مطلب اگر آپ تھوڑی سی انسان کی تاریخ پڑھیں تو انسان ایک ایسا شاہکار ہے خدا کا کہ جو چیز اس کے ساتھ لگتی ہے وہ ترقی کر جاتی ہے. یعنی لوہا جب انسان نے ڈسکور کیا تو لوہے کی فطرت نہیں تھی تیرنا, آج اس کو تیروا رہا ہے انسان, آج ہوا میں اڑا رہا ہے انسان. ایک بھینس جو 7-8 لیٹر دیتی تھی آج 50 لیٹر دے رہی. یعنی جو چیز انسان کے ساتھ لگ رہی ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اور انسان خود اسفل السافلین میں دھستا جا رہا ہے. یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جو مواد چاہیے تھا, وہ سارا سر, وہ سارا سیکرٹ, وہ سارا راز اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ڈال کر بھیجا تھا, لیکن اس نے باہر توجہ کی ہے, اپنے اوپر توجہ نہیں کی. اس لیے یہ مٹیریلی جو چیزیں اس کے پاس اویلیبل ہیں یہ مزید ترقی کرتی جائیں گی. بلکہ ایک یہاں پر میں ایک چلو سماجیات کی بات ہی کر دوں, میں دیکھ رہا ہوں ٹائم میرے پاس کتنا رہ گیا, کہ اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, کہ سخر لکم. اب سخرہ جو ہے, تیمور بھائی عربی جانتے ہیں, سخرہ یسخر تسخیرا. سخرہ کیا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں ہم کلفہ عملا بلا اجرہ, کسی چیز کو کسی کام پر لگا دیا جائے اور اس کو تنخواہ بھی نہ دی جائے, یہ ہے تسخیر. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم, اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے غلام بنا دیا رات کو, دن کو, آسمان کو, زمین کو, چاند کو, تاروں کو, سب تمہارے غلام ہیں. یہ تمہاری غلامی کریں گے اور تم سے کسی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کریں گے. مسخرات بامرہ, ہم نے اپنے امر سے ان کو تمہاری غلامی میں دے دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی. اب کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ اگر آپ مزاج دیکھیں کائنات کا تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں آپ کو ان سب کی ضرورت ہے, کائنات کی چیزوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آگ انسان ختم ہو جائیں تو the fire is not gonna get hurt, لیکن اگر آج آگ ختم ہو جائے تو humans are gonna get hurt, they are going to die. اگر آج انسان ختم ہو جائے تو ہوا کو تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہوا چوک ہو جائے تو انسان رہ جائے گا. اب یہ بڑا نفیس سا نقطہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو انسان کے لیے بنایا, تو انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو انسان کی ضرورت نہیں. This is where we have gone wrong. بیسیکلی میرے خیال میں ہماری جو جدید تہذیب ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ رہی کہ یہ چیزیں تو آلریڈی میرے لیے بنائی جا چکی ہیں. هو الذی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے میں نے بنایا ہی تمہارے لیے, اس لیے کیونکہ میرے لیے بنی ہے تو میری محتاجی ہے کہ میں وہ حاصل کروں, ان چیزوں کو میری کوئی محتاجی نہیں ہے. اب یہ کرونا آیا ہے تو حضرت کرونا میں کیا ثابت ہوا کہ انسان نے جنگلوں میں جانا ختم کیا ہے تو جنگل دوبارہ آباد ہو گئے, ہیبیٹیٹ برباد کر رہے تھے ہم رین فارسٹ جو ہے اٹ ہیز اسٹارٹڈ ریکلیمنگ اٹسیلف, جانوروں کی نسلیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, آپ کے ماحول کی جو آلودگی تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی, pollution levels have gone down because we were interfering. مطلب جو چیز بنی ہی میرے لیے ہے اس کے حصول کے لیے میں
اتنا پاگل ہو چکا ہوں کہ میں میرا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں میرے لیے بنی ہیں تو میں بھی کسی چیز کے لیے بناؤں گا نا. مطلب مجھے تو دنیا میں بھیجا ہی وہی مقصد ڈھونڈنے کے لیے تھا کہ ہم ساری کائنات تیرے لیے بنا رہے ہیں، لیکن تجھے کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں. تو جو یہ راز پالے گا وہی صاحب امر ہے. جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور جو امر والے لوگ ہیں، یہ میں نے پچھلی دفعہ جو لیکچر دیے تھے ان میں یہ آیت پڑھی تھی. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. امر والے لوگ آئے ہی اس لیے ہیں، دے آر دا پروٹوٹائپس آف گاڈ. یعنی یہ ایک سسٹم کے اندر جب ڈسٹربنس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ماڈلز ایسے بھیجتا ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ اپوزٹس کے ذریعے اس سسٹم کو دوبارہ نیچرل سٹیٹ میں لے کر جانا. اولے الامر کون ہے؟ جو دونوں پیئرز آف اپوزٹس کو ریکگنائز کرتا ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ ایک پیئر آف اپوزٹس میں ہلکے ہیں تو دوسرے کے ذریعے آپ کا بیلنس، آپ کی عدالت ریسٹور کر دے. یہ اولے الامر کا بیسک فنکشن ہے، جس کو آپ مرشد کہتے ہیں عام اصطلاح میں یا پیر کہتے ہیں. اس کا اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں. اس نے آپ کے لیے دعائیں نہیں کرنی، آپ کے لیے بچے نہیں پیدا کروانے. یہ اس کے ایک سائیڈ افیکٹس ہیں. اصل اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو پیئر آف اپوزٹ ہے یہ ریکگنائز کروائے آپ کے اپنے اندر، اور پھر جہاں پر ڈیفیشنسی ہے یا ال بیلنس ہے اس کو درجہ عدالت میں لے آئے. تبھی تصوف حضرت علی کی وراثت سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے اوپر سب سے بہتر کام جو اسلام میں ہوا ہے اصحاب کے زمانے میں، وہ حضرت علی نے کی ہے. تو اب اولے الامر کون لوگ ہیں؟ ان کی پہچان سب سے زیادہ مشکل ہے. صوفیاء کہتے ہیں سب سے زیادہ مشکل اولے الامر کی پہچان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہیں عہدہ چاہیے، نہ انہیں نام چاہیے، نہ انہیں شہرت چاہیے. انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو ہی ان سے کچھ چاہیے. تو اس لیے دیز پیپل آر آور نیڈ. وی آر ناٹ ریکگنائزنگ کہ ہم جو آج کے زمانے میں ہم مزاروں پر جا رہے ہیں اور ہم اولیاء کو ویسے تلاش نہیں کر رہے ہیں. دس از اے فیلنگ on our part as a society because we are in a state of total ill balance. ہم یا تو ہم نے اپوزٹس میں سے ایک کو اپنا اون کر لیا اور دوسرے کا انکار کیا ہوا ہے ہم نے. تو اولے الامر کا کام یہ ہے کہ جس طرح ابن العربی کہتے ہیں کہ وہ بمثل آئینہ لطیف ہے. وہ ایک بہت ہی سٹل مرر کی طرح ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ جب تم اس کے سامنے جاؤ تو تمہارا اپنا آپ تمہیں دکھاتا. اور بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ مجھے یاد آتی ہے ہمارے قادری ایک بزرگ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ صاحبان امر جو ہیں وہ یہ اپوزٹس کا پیر لے کر آتے ہیں جلال اور جمال کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جلال کو نہی عن المنکر کا لباس پہناتے ہیں اور جمال کو امر بالمعروف، یعنی امر بالمعروف حکم کرنا کسی ایسی چیز کا جس کو میری نیچر اچھا جانتی ہے، اور نہی عن المنکر اس چیز سے روکنا جس کو میری نیچر جو ہے کراہت اس سے محسوس کرتی ہے. تو اولے الامر کا کام یہ ہے کہ وہ جمال کو رحمت کے لباس میں مستحق تک پہنچا دیں اور جلال کو غضب کے لباس میں ظالموں کو اڑا دیں. یہ ان کے دو پرائمری فنکشن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یہ محمد ہمارے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ بہت سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں بہت زیادہ. اب یہ دیکھیں رحم اور سختی دونوں اپوزٹ صفات ہیں اور ایک ہی بندے کے اندر کٹھی ہو رہی ہیں. یعنی وہ زمان و مکان میں وہ محل دیکھ رہا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی اچھا آیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے رحم دل ہو جانا ہے، اور اگر میرے سامنے کوئی متکبر آیا ہے، کوئی ایکسپلائٹر آیا ہے، کوئی زیادتی کرنے والا آیا ہے، تو میں نے اس وقت رحم دل نہیں ہونا بلکہ میں نے شدت میں آنا ہے اور اس کا کلا کما کرنا ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں درجہ عدالت کیسے اللہ تعالیٰ قائم کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں اپوزنگ ایٹریبیوٹس ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم سے بالکل فرق ہے. اب 7 کوالیفائرز دے دی ہیں کہ اگر مظلوم آئے گا تو اس کے ساتھ رحم کرے گا، ظالم آئے گا تو اس کے ساتھ لڑے گا. یہ درجہ عدالت ہے پیئر آف اپوزٹس کی. جو ہمیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بیچارے، اب ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب امر آئینہ بن کر سامنے آتا ہے
تو لوگوں کو اپنی ہی غلطیاں اس میں نظر آتی ہیں اور پھر انگلی تنقید بھی اسی بیچارے کی طرف اٹھ جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہماری، مطلب اولل امر کا، ایک پیر کا، ایک مرشد کا کام کیا ہے کہ وہ دیکھے اگر آپ کے اندر ظلم پایا جاتا ہے تو آپ کے ظلم کے ساتھ وہ رحمت کو انکلوڈ کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ رحمت جو ہے ظلم کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. یعنی عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایٹریبیوٹ کو دوسرے ایٹریبیوٹ کے بالکل مساوی کر کے کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ جب اپوزٹس کٹھے ہوں تو درجہ عدالت آپ کی پوری ہو جائے. اگر ایک اندر کے اندر بخل پایا جاتا ہے تو مرشد کا کام کیا ہے کہ اس کے اندر وہ سخاوت کا جوہر نمایاں کر دیتا ہے. کہ سخاوت اور بخل جب کٹھی ہو جائے گی تو اب کہاں پر جا کر اس نے کس معاملے میں ہاتھ روکنا ہے اور کس معاملے میں سخاوت پر آنا ہے، یہ کام ہے بیسیکلی مرشد کا، کہ وہ ایٹیکیٹس اس کو تعلیم دے، وہ اس کو را مٹیریل دے کہ جس سے وہ یہ اپوزٹس کو بیلنس کرنا خود بخود سیکھ جائے. تو یہ اول الامر کا کام ہے. لیکن اول الامر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ رضا کی وادیوں کے مسافر، یہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں، ان کے لیے کسی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اگر آ کر آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ بہت خوش ہوں گے، اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کا مزاج یہ اپوزٹس کی جمع کرنے کی وجہ سے they have become kind of neutral. اور لوگ جو ہیں، ہم آج کل we want to be special، تو ہمیں نیوٹرل لوگ بالکل پسند نہیں آتے. مطلب میں چاہتا ہوں اگر میں کہیں نہیں جاؤں تو I should be missed. تو اگر آپ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال سکتے ہیں اور ہماری ایگو جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے آ سکتی ہے، تو صاحبان امر کو ڈھونڈنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جب تک یہ بیلنس ہمارے اندر نہیں آئے گا، یہ عدالت ہمارے اندر نہیں آئے گی، جہاں پر میں یہ مانوں کہ ایک وقت میں ہوں بیکاز میرے ذریعے سے اللہ کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن دوسری سائڈ پر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں کیونکہ یہ صفت میری نہیں ہے، میرے خدا کی ہے. تو یہ درجہ عدالت ہے اس تھیوری آف اپوزٹس کا. امید ہے کہ اس کو میں نے ثابت کیا ہے. اب اگلا جو ہمارا آخری لیکچر ہے وہ ذرا ہیوی ڈیوٹی ہوگا، پہلے ہی میں معذرت کے ساتھ کہہ دوں، کیونکہ ہم نے اس میں جو شخصیت محمدی ہے اکارڈنگ ٹو اپوزٹس اس کا بیان کرنا ہے، اور وہ اس کی زبان بھی تھوڑی سی ثقیل ہوگی اور تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہوگی. لیکن اپنے اندر جو ضدیں ہیں، جو بندہ پہچان گیا، اب جس طرح ہمارے خانقاہوں میں ایک چیز ہے کہ اگر ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ڈپریشن میں ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے، تو ہم اس کو اللہ کے جمالی نام بتاتے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں فخر ہے، تکبر ہے، تو ہم اس کو اللہ کے جلالی. سو اٹس آلویز بیلنسنگ تھنگ ود اپوزٹس. This is all tasawwuf is all about. It's a kind of equilibrium, it's a kind of عدالت جو آپ کو opposites کے درمیان آپریٹ کرنا سکھاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ محل کے مطابق زمان و مکان میں ایک وقت کے اندر کون سا پیئر آف اپوزٹ سوٹ کر رہا ہے، حق ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، دوسرے کو ڈراپ کیا جائے، اور کب ہے کہ دوسرا اٹھایا جائے گا اور اس کو ڈراپ کیا جائے گا. So this is whole life of a Sufi and of their followers. تو امید ہے کہ یہ میں نے اس کو ڈرائیو ہوم کیا ہے کہیں تک. تو اب اس پر اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو یو کین یو موسٹ ویلکم ٹو آسک، کیونکہ گھنٹے سے اوپر ہو گئے. جی اچھا عزیر صاحب، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وہ خدا کے ارادے اور امر کی بات کی جی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ ظاہر بات ارادہ جو ہے وہ مقدم ہے، جی فائنل وہ سب سے ارادے کی ہوگی. اوپر ہے. اچھا ایک اور بحث بھی ویسے ہوتی ہے کہ خدا کی ذات مقدم ہے کہ اس کا ارادہ مقدم. مطلب مثال کے طور پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خدا خلق کرتا ہے، کیا اگر یہ سوال کیا جائے کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کبھی خلق نہ کرے؟ مطلب اللہ کی وہ ذات یہ کے اوپر ارادہ کرے. انفینٹی ہے نا، ہم بات کر نہیں سکتے ذات کے اوپر نا، ایسنس کے اوپر بات ہو نہیں سکتی، اصل میں بیکاز پھر کچھ وہ لوگ یہ انفینٹی کہتے ہیں کمپرومائز. میں نے اس کو کہیں نہ کسی ماڈل کے اندر ڈھالنا ہے نا، کسی نہ جی کسی جی ریسٹرکشن کے اندر. اگر میں نے اعمال بھی اس کے دیکھنے ہیں تو کسی نہ کسی ریسٹرکٹیو اینگل سے دیکھوں گا، وہاں پر انفینٹی جو ہے کمپرومائز ہوگی. تو میں صفات کی حد تک تو ہم بحث کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بحث نہیں چھڑے گی لاجیکلی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ جو خلقت ہے، یہ جو پورا عالم ہست جو وجود میں آیا، یہ خدا کی ذات کے ہی لازمی نتائج ہیں. مطلب کہ رب کی صفت خالق کا لازمی نتیجہ ہے، ذات کا جی نہیں ہے، ذات کے اوپر کوئی بھار نہیں ہے.
مطلب ذات کے اندر اگر فرض کیا میرے اندر ایک جوہر علم پایا جاتا ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں، جوہر علم پایا جا رہا ہے میرے اندر، اب میں اس کا اظہار کروں یا نہ کروں، میں عالم تو رہوں گا، ٹھیک ہے نا، چاہے میں اس کا نہ بھی اظہار کروں میں عالم رہوں گا. ذات کو تخلیق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس میں اضافہ ممکن ہے، نہ اس کے اندر کسی کی نہ افراد ممکن ہے نہ تفریط ممکن ہے. ہاں رب کی جو صفات ہیں وہ فائل ہوں گی. تو یہ جو خارج میں جو وجود عطا ہوئے ہیں، پھر یہ جو سلسلہ ہے خارج میں وجود عطا کرنے کا، کیونکہ ایک تو ہے نا، چلیں وہ جو عیان الثابتہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ایک ثابتہ تو اور چیز ہے، اور چیز ہے. جو خارج میں وجود عطا کرنے کا جو سلسلہ ہے، کیا وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے؟ اب دیکھیں، اب جب آپ خدا کی ذات کی بات کریں گے تو ازل اور ابد یہ میرے زمان و مکان میں تو چل جائے گا. اللہ تعالیٰ جس طرح شیخ الاکبر نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وقت ہے نا، وقت پروردگار ایک لمحہ ہے، نہ اس کا ڈویژن حال، مستقبل اور ماضی میں نہیں ہو سکتی. تو جب میں کہتا ہوں کہ ازل سے ہے یا ازل کے بعد ہوا، تو اس کو بھی میں خدا کی ذات کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کر سکتا. جی یقیناً میں جب ازل سے میں کہہ رہا ہوں تو میں وہ خدا کا جو ایک اٹرنل ناؤ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا. میں ازل سے میری مراد یہی ہے کہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خارج میں ایک ایسی سٹیٹ تھی جس میں خارج میں کوئی وجود نہیں تھا، اور پھر ایک ایسی سٹیٹ ہو گئی جس میں خارج میں وجود ہو گیا. کیا ہم کو مطلب اللہ کی صفات کی حد تک تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں اور وہ بات درست ہوگی، ٹھیک ہے. ذات کے حساب سے درست نہیں ہوگی، کیونکہ جو کہ کائنات کا جو علمی وجود ہے وہ تو اللہ کے پاس ہمیشہ سے ہے نا، عین ثابتہ کی شکل میں. جی بالکل. تو اندل خارج جب اس کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ صفاتی لیول پر ہو رہا ہے، ذاتی لیول پر نہیں ہو رہا. مطلب یہاں پر اسلام جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. جی میں اصل میں بات یہ کہنا چاہتا تھا، میں صحیح فارمولیٹ نہیں کر پا رہا تھا، مطلب لفظ کا چناؤ میرا ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو بس ٹھیک ہے، میرا جو پوائنٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا. تھینک یو. چلیں گڈ. زہر صاحب ایک چھوٹا سا مجھے بھی خیال آ رہا تھا کہ ذہن جو ہے وہ میرے خیال سے کچھ اور طرف جا سکتا ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ایسے جیسے ہم ہوتے نا، جو میری مرضی میں کروں، یعنی کہ اٹ کانٹ بی اپلائی، ایبسرڈٹی کی طرف نہیں جا سکتا. اٹ اسٹل ول میچ ریالٹی. جی بالکل. اس پہ تو عدم اور وجود کی بھی تقسیم نہیں ہے نا اللہ کے ارادے میں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھا اور پھر ارادہ ہو. جی اصل میں تیمور صاحب نے وہ بات کی ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا. میرے الفاظ کا چناؤ اصل میں غلط تھا. میں بیسیکلی یہ جو میں بات کر رہا تھا نا، جو میں نے لفظ کا غلط چناؤ کیا کہ ذات مقدم ہے کہ ارادہ، بیسیکلی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، مثال کے طور پہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عزت دینا یہ آربیٹری ہے، یہ آربیٹری ڈیسیژن ہے خدا کی. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا تب ہوگا اگر وہ انفینٹی نہ ہو. If he encompasses everything from all their dimensions, تو آربیٹری کا لفظ تو اللہ کے لیے، اللہ کے صفات کے اوپر بھی نہیں ہم اطلاق کر سکتے، ذات تو بہت دور کی بات. جی ایبسولوٹلی. میں اصل میں یہی پوائنٹ، کیونکہ کچھ لوگ اس کو آربیٹری سینس میں دیکھتے ہیں. نہیں it will be very concrete, it will be very concrete, it will be exactly the way it should be. بالکل صحیح، بالکل. کیونکہ کچھ رولز ہیں more perfect possible than the ارادہ of خدا. مطلب کہ کچھ ایسے رولز ہیں، کچھ ایبسولوٹس ہیں، کچھ رولز ہیں جو کبھی وایولیٹ نہیں ہو سکتے. بالکل ارادہ ہونے میں صحیح ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. چلیے کسی کا سوال؟ ہاں جی سوری، میرا سوال ہے لیکن میں چپ کر گئی تھی کہ اور لوگ پوچھ لیں پھر میں پوچھوں گی. جی مریم. اچھا سر، میرے 2 کوشچنز ہیں، دونوں ہی عدالت سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جو بیلنس کریٹ ہوتا ہے. ایک تو سر یہ ہے کہ نیکی اور بدی ہے، 2 ایکسٹریمز ہیں، ان کی عدالت ہم نے قائم کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ بیلنس، obviously نیکی ہم نے کرنی ہے. لیکن نیکی اور بدی جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ زمان و مکان اور محل کے تناظر میں نیکی اور بدی ہیں. اصل میں صرف نیکی ہے، یا میں نیکی سے ہٹ سکتا ہوں یا میں نیکی کے ساتھ جڑ سکتا ہوں. ٹھیک. یہ سمجھیں. میرا کوشچن گرے ایریاز کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے. اس میں تو اجتہاد کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے گرے ایریاز کے بارے میں. مطلب اجتہاد جو ہے وہ ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے قرآن میں اور حدیث میں.
اجتہاد از ناٹ اجتماعی ذمہ داری آف مسلم. جو ہم نے جو اجتہاد کا کانسیپٹ لے لیا ہے وہ یہ ہے کہ 4-5 عالم بیٹھ کر کسی مسئلے پر غور کریں. اصل میں جو اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں ایوولوشن میں کئی ایسے کام آئیں گے, یا میری ایون میری ایموشنل سٹیٹس میں بہت سے گرے ایموشنز بھی آئیں گے. وہاں پر ہی میں نے جہد کرنا ہے, وہاں پر میں نے ایکسرٹ کرنی ہے اپنی انٹلیکچوئل, ایموشنل اور ریلیجس آبلیگیشن جو ہے, تینوں کو لے کر میں نے کسی نہ کسی حتمی منطقی اخلاقی نتیجے تک پہنچنا ہے. اچھا سر, یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے حساب, جو اس کے سرکمسٹانسز اور کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا معاملہ کرے گا. تو میں وہ پرسنل قرآن کا یہ پرنسپل کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. یعنی آپ کو جو علم ہے, جو آپ کا جذباتی اس وقت سٹیٹس ہے, اسی کے مطابق اس عمل کو دیکھا جائے گا کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے. جی, کیونکہ کئی دفعہ انسان مجبوری میں ایک غلط حرکت کر دیتا ہے جو شاید عام حالات میں نہ کرے, لیکن میں بھی ایموشنل مجبوری میں تو معاف ہے آپ, ہاں جی, وہ ہو جائے تو, اور اس کو غلط بھی وہ سمجھ رہا ہو تو. جی بالکل, اللہ نے وہ معاف کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ اضطرار کی حالت میں کچھ بھی کرتے ہو, یعنی اگر ایک بندہ آپ کے سر پر بندوق لے کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہو میں کافر ہوں, آپ نے وہ کہہ بھی دی ہے, وہ اعلان کفر بھی کفر پر دلالت نہیں کرے گا. اضطرار ہے نا, مجبوری ہے. جی مطلب آپ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ تبھی آپ کے انڈر کوسچن آتے ہیں جب یو آر ان a certain degree of liberation to do or not to do. سر ویسے اگر فزیکلی لبریشن ہو لیکن ایموشنلی یا آپ مینٹلی اتنے ویک ہوں تو وہ بھی تو ایک طرح اضطرار کی حالت ہی ہوگی نا. میرے لیے جو فزیکل ہیں وہ کم سخت ہیں, جو ذہنی زنجیریں ہیں اور جو جذباتی زنجیریں ہیں وہ بہت بڑی, اور ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کا مارجن ڈیفینیٹلی دے گا. ہم خود جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ضعیف ہیں تو کمزور کو تو مارجن دینا پڑتا ہے. تھینک یو سر. سر اب دوسرا کوشچن سر وہ ہے ان مع العسر یسرا, ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو بیلنس ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, لیکن کئی دفعہ وہ مشکل کا دورانیہ 8, 10, 12, 14 سالوں تک بھی محیط ہو جاتا ہے. یہ کیا اس وجہ سے ہے کہ اس بندے کو ڈنڈے کی اتنی ضرورت ہے کہ اللہ اس کے اندر عدالت قائم کرنے کے لیے اس کو رگڑا لگائے گا, حالانکہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. میرے جہاں تک میرا اپنا یہ دس از مائی پرسنل ویو, میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رگڑا ہم سہ ہی نہیں سکتے. اللہ کبھی ہمیں رگڑا نہیں دیتا. یہ ہماری جو ارد گرد کی مخلوق ہے نا یہ رگڑے دیتی ہے, بیکاز یہ سب کو فری ول ایجنٹس بنایا ہے, تو ایک کا جو عمل ہے یا ایک کا جو ڈیسیژن ہے اس کا امپیکٹ مجھ پر آنا ہے, یہ ہم اس کو خدا کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب جو رگڑنے پر آتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ایک لیول آف پائٹی, ایک لیول آف ایکسیلنس اٹین کرنا پڑتا ہے, تب اللہ تعالیٰ آپ کو پالش کرنے کے لیے کوئی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. ورنہ ہماری 99% آزمائشیں ہماری جیسی مخلوق کی کریٹڈ, جو جس کے ہم عذاب بھگت رہے ہیں. جس طرح ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا کنٹریبیوشن بہت کم ہے. کچھ ڈیسیژنز ہیں جو پچھلے 70 سال میں لیے گئے ہیں جنہوں نے مجھے بھی خراب کیا ہوا ہے, تو وہ میرے پر بھی اثر آ رہا ہے اس چیز کا. تو یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے, بلکہ میرے خیال میں جو میرے ارد گرد کی مخلوق ہے وہی کافی ہے ہمیں جو آزمائشوں میں اور ابتلا میں ڈالنے کے لیے. سر وہ تو اس طرح یہ والی بات ٹھیک ہے فزیکل ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسے جن پہ اللہ کی ذات کا دے, جیسے میں اگزامپل دوں, کسی کو اولاد چاہیے, سمجھے اس کو 10-12 سالوں تک نہیں ملی, تو اب اس میں انسان کا تو کسی کا تو وہ نہیں ہے نا اس میں اختیار, یہ رب کی طرف سے ایگزامپل. اس میں یسر کا کانسیپٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا. قرآنی جو یسر کا قرآنی کانسیپٹ ہے وہ اجر کے ساتھ لنک ہوتا ہے. مطلب ایک مزدور ہے وہ 12 گھنٹے اینٹیں اٹھا رہا ہے, اور جب اس کو 1200 روپیہ یا 1000 روپیہ مزدوری مل رہی ہے تو وہ اس کے لیے یسر ہے. وہ اپنی 12 گھنٹے کی محنت کو بھول جاتا ہے, اس پین کو بھول جاتا ہے اس اجر کی وجہ سے. تو کیونکہ ہم جب بھی اس کائنات میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم زمان و مکان سے اوپر اٹھ کر دیکھ بھی نہیں سکتے نا. جب مطلب آخرت کا دن جو یوم الدین ہے وہ اسی لیے ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ suffered on account of others or on account of something that God has not given them. تو وہ اس کا بہت بڑا بدلہ, جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ دعا کرتا رہتا ہے, آپ کے یہ زیادہ پرٹیننٹ ہوگی یہ حدیث مبارکہ آپ کے لیے, کہ ایک بندہ دعا کرتا رہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ بندے تو نے فلاں چیزوں کا مطالبہ کیا تھا, میں نے دنیا میں تجھے وہ نہیں دی, اب اس کا بدلہ میں تجھے یہاں دیتا ہوں.
تو حضور نے فرمایا کہ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے اس کو بدلہ ملتے ہوئے، اجر ملتے ہوئے، تو کہیں گے کاش ہماری بھی کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو. تو جب اللہ کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں وہ آخرت کا تناظر ہمیشہ ساتھ رکھنا پڑتا ہے. اس دنیا میں سارے فیصلے نہیں ہو جاتے، نہ میرے اسر کے سارے فیصلے ہونے یا نہ میرے یسر کے سارے فیصلے ہونے. اور سر یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ آبویسلی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے وہ کندن جو ہے وہ بھٹی میں سے نکل کے بنتا ہے، وہ ایسے بن ہی نہیں سکتا. بالکل وہ بھی ہے. مطلب میرے خیال میں ہاں جی اللہ تعالیٰ ایکسپیڈائٹ کر دے، اس کی قدرت تو ہے نا کہ 10 سال کی بجائے اگر 5 سال کے مجاہدے کے بعد وہ اچیو ہو جائے. وہ تو کن فیکون کا رب ہے جی، اس پر تو کوئی بھاری نہیں ہے، اس سے تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا. وہ کسی ایک بالکل گناہگار کو بیٹھے بیٹھے ولایت دے دے، کیا ہم سوال کر سکتے ہیں؟ اس کی عطا ہے. جی ماں کانا عطا اور رب کا محظورا. اللہ کہتا ہے میری عطا تو کبھی رکتی ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے ہی نہیں. وہ تو دے دے تو وہ تو اس کی مرضی ہے. انفینٹی کو ہم کبھی بھی اپنے جو ہمارے تھاٹ پیٹرنز ہیں ان میں قید نہیں کر سکتے انفینٹی کو کبھی. ٹھیک. اور سر یہ تیمور صاحب کا بھی جو کوشچن تھا، تو یہ اللہ کا ارادہ ہولسٹک ہوگا نا، کہ وہ اس کے پیچھے اس کو پتا ہوگا میں کیوں کر رہا ہوں، اور انصاف پہ مبنی ہوگا. جی حکمت الہیہ پر پورا باب تصوف میں کھلتا ہے کہ جو ہمیں چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی لیکن وہ حکمت الہیہ کے باب میں دے میک پرفیکٹ سینس. تھینک یو سر. تھینک یو. اور اگر کسی کا کوئی سوال عزیر صاحب، ایک اور کوشچن میرے ذہن میں تھا، کچھ کلیئرٹی مجھے چاہیے تھی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر، تھوڑا سا اونچا اگر بول دیں تو آسانی ہو جائے گی. اب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی بالکل اب صحیح ہے، کلیئر. اچھا، مجھے ایک کلیئرٹی چاہیے تھی کہ یہ عالم مادی میں جو وقت کا تصور ہے، ٹائم کا، کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ٹائم جو ہے اس کو آپ ماضی، حال اور مستقبل میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو یونین آف دی اپوزٹس والی بات ہے، میں نے ایک کتاب میں ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ شاید یہ صوفی انٹرپریٹیشن ہی ہے وقت کی، کہ جو ہر لمحہ ہے بیسیکلی وہ بھی اتحاد ہے، وہ میٹنگ پوائنٹ ہے پاسٹ اور فیوچر کا بیسیکلی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا یہ جو چیز ہے، کیا یہ بھی اپلیکیشن ہے یونین آف دی اپوزٹس کی؟ اس کو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے. اگر آپ لمحے کو دیکھیں گے تو اٹ از اے یونین پوائنٹ اینڈ سیپریشن پوائنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی ایک تو وہ ڈیفائن ہو رہا ہے پاسٹ اور فیوچر کے تناظر میں، اور ایک وہ لمحہ جو ہے پاسٹ اور فیوچر کو ڈیفائن کر رہا ہے. دونوں دو طرف ہے. صحیح ہے. اور یہ اسی سے اور یہ جو وقت کو جو جس طرح ہم ابھی یا لمحے کو جس طرح ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کو پھر ہم اس بات سے بھی ریلیٹ کریں گے جو ابھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہر جو شے ہے وہ ایک لحاظ سے وہ یونٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ایک وحدت والا ایسپیکٹ ہے دنیا کا، اور کثرت کو بھی کر رہی ہے. بالکل. یعنی وہ لمحے کا وجود جو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لمحے کا اپنا وجود جو ہے وہ جمع تضادین کے اوپر قائم ہے. ایبسولوٹلی. وہاں پر تضاد جو ہوں گے پاسٹ اور فیوچر ہوگا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. تھینک یو. ویلکم جی. اور ایک اور بات کہ یہ بات صرف وقت میں نہیں، یہ کسی قسم کا بھی جو سکسیشن ہے، کوئی بھی وجود جو تواتر میں آئے گا اس پر اپوزٹ کٹھے ہوں گے. مطلب کہ جو سیریل فیشن میں یا سکسیشن کے طور پہ آئے گا. بالکل صحیح. چاہے وہ لینئر ٹائم کا تصور ہو یا سیکلیکل ٹائم کا، دونوں کے اوپر یہی رہے گا. اور چاہے ٹیمپرل ہو یا اسپیشل ہو سکسیشن. دونوں اسپیس بھی جو ہے وہ تضاد کے بغیر نہیں قائم ہوگی، نہ ٹائم قائم ہوگا. بالکل صحیح. تھینک یو. جی میرے خیال سے کوئی لگ نہیں رہا، کوئی کامنٹ اور ہے تو پلیز. تھوڑا سا ظاہر صاحب ایک آ رہا تھا کہ ایک طرف آپ نے مٹی جسم کی بات کی، دوسری طرف روح کی بات کی، تو اصل میں شاید وہ جو ان کا مجموعہ ہے وہ تو پھر نفس ہوا نا. جی بالکل. نفس جو ہے وہ دونوں تضادوں کے درمیان میں وجود میں آتا ہے. مطلب ایک سٹل آف دا سٹل ہے اور ایک ڈینس آف دا ڈینس ہے، اور ان دونوں کے ملنے سے نفس وجود میں آئے. کل ہم جسم کی الگ بات کر رہے تھے نا، وہ نفس کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس کو ہم نے تو جسم اور روح کے تعلق کی بات کی. آپ کہیں گے تو ایک نفس کے اوپر بھی کر دیں گے. ان سینس شاید میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس تعلق کا نام تو آپ نے ویسے کہا تو تھا
इनका ताल्लुक का नाम ही वो नफसा जो है सांस लेने वाला, वो यही है, वो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तजाद तो तभी वो सांस लेते हैं। जिस तरह कुरान में भी आप देखें तो अल्लाह ने दोपहर के साथ नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, शाम के साथ नहीं किया। अल्लाह कहता है वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह जब वो सांस लेती है, क्योंकि वो दो तजादों के दरमियान आ रही है ना। कमाल कमाल। ठीक है जी, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह फिर 19 को है ना अब अगला, फिर ट्यूसडे को 7:30। चले ठीक है। वो है भी जरा भारी, तो चलो अच्छा है, वो जरा माहौल ठंडा होगा। बहुत नवाज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।